अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मेरा सरवत सिद्दीकी, शायरा, अफसाना निगार, कॉलमिस्ट, नॉवलिस्ट एंड सोशल एनालिस्ट और आपकी दोस्त। आज मैं क्योंकि ज़लज़ला आया हुआ है पूरे मुल्क में और हम जो है इस हवाले से कुछ ज़रूर बातें करेंगे। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। अगर इन हालात में आपको कहीं पर खून निकल आता है, कहीं पर कोई ज़ख्म आ जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको लेना है थिनर और थिनर उस जगह पे डाल लेना है या किसी कपड़े से लगा लेना है। थोड़ी सी जलन ज़रूर होगी लेकिन खून फ़ौरन आपका रुक जाएगा। ठीक है। अब आप आइए, अब मैं आपको दूसरा इलाज बताती हूँ। अगर आपकी आंखों में सोजिश है, तकलीफ़ है, एलर्जी है, पानी बहता है, कम नज़र आता है, आपको नज़र का कोई प्रॉब्लम हो गया है, तो आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने इस तमाम तरह सिचुएशन में, जब आंखें दुख रही हों, इस तमाम तरह सिचुएशन में आपने काम करना है और वो काम ये है कि आपने प्याज लेनी है, दिया सिलाई उस पर घोंपनी है और उसको निकालना है और उसके बाद अपनी आँखों में, दोनों आँखों में लगा लेना है। बहुत मामूली मिर्चें लगेंगी लेकिन जब आप आँखों को ऐसे ऐसे करेंगे तो आँखों से पानी निकलेगा। और क्या आपने तीनों टाइम ये काम करना है। जितनी बार भी आप ये काम करेंगे, एक तो आपकी आंखें शफ़ाफ़ होंगी, दूसरा पानी निकलना बंद हो जाएगा जिसे आशोब चश्म की बीमारी कहते हैं। फिर तीसरा ये कि आपको बहुत अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा और आप बहुत अच्छा देख पाएंगे। ये आँखों के लिए है। अगर आपको टाइफाइड, क्योंकि इस वक्त ऐसे वक्त में टाइफाइड हो जाता है, तो टाइफाइड में आपने क्या करना है, अगर आपको टाइफाइड हो जाए तो आपने अजवाइन लेके, एक तोला अजवाइन को एक गिलास पानी में भिगो लेना है। उसे जो है आपने पकाना है, उसे छानना है, उसको जो है आपने ठंडा करना है और उसे पी लेना है। ये आपने जो है करना है तो 3 दिन में आपका जो है टाइफाइड का बुखार उतर जाएगा। और जब ये टाइफाइड आपका ख़त्म हो जाएगा तो इसके लिए फिर आपने आगे क्या करना है, आपने अपनी क़ुव्वत, इसमें इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, उसको कमज़ोरी महसूस होती है, चक्कर आते हैं उसे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने ये करना है कि बकरे के गोश्त की यखनी जो है वो इसमें पिलाई जाती है, या किसी को अगर टीबी हो जाए तो उसका भी इलाज यही है कि बकरे के कलेजी लें, 41 दिन इतनी कलेजी लें, 1 पाव, और फिर 1 पाव में आप उसको पका लें पानी में और उसमें नमक और काली मिर्च डाल के, और वो पिए। 41 दिन बाद आपकी टीबी ख़त्म हो जाती है। ये बेहतरीन नुस्खा, और ये ताकत का भी बेहतरीन नुस्खा, और ये खून की कमी को भी पूरा करने का बेहतरीन नुस्खा है। अच्छा, अब हम आते हैं कि अगर कुत्ता काट ले तो क्या किया जाए। कुत्ता अगर काट लेता है तो आप नमक ले लें, 1 चुटकी नमक, सिर्फ 1 चुटकी लेंगे आप। उस पर आप पढ़ेंगे वैज़ा बतश तुम जब्बारीन, 21 बार पढ़ेंगे आप, उस पर दम करेंगे। उस नमक को, 1 चुटकी नमक को आप रख लेंगे। ये आपको 7 दिन नहर मुँह जो है चटाना है। ठीक है। एक तो ये तो बात की चीज़ है, लेकिन इससे पहले आप क्या करेंगे, जिस जगह कुत्ता काट लेगा आप नमक और मिर्च को मिला के उसका आप लेप बना के, जहाँ जहाँ काटा है बिल्कुल मामूली निशान भी हो तो उस तमाम जगह जो है वो आपने उसको लगा देना है। अगर इंजेक्शन नहीं मिलता है तो आपको ना ये काम तो आपने फौरी तौर पर करना ही करना है। इंशाअल्लाह तालाउल अज़ीज़ फिर आपको किसी किस्म की जो है वो परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, कुत्ते को कोई नुकसान नहीं पहुंचाइएगा, क्योंकि अगर ऐसी हालत में अगर आप कुत्ते को नुकसान पहुंचाएंगे तो वो नुकसान आपको पहुंचेगा। क्योंकि जिस तरह के बिच्छू काट लेता है, और बिच्छू जितनी तेज़ी से भागता है ना, आपके खून में जो है जहर उसी दर्जा जल्दी से सर्कुलेट करता है। तो इसी तरह जब कुत्ता काट लेता है तो कुत्ते को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, उसको पागल नहीं होना चाहिए। अगर वो उसको ऐसा हो जाता है, आप कुत्ते को मार देते हैं, तो उसके असरात जो है वो मरीज़ की तरफ आते हैं। तो कुत्ते को कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझ आई। तो अच्छा, अब मैं आपको बता रही हूँ बुखार का इलाज बता रही हूँ आपको। अगर आपके पास अर्क गुलाब है तो ठीक है, अगर आपके पास अर्क गुलाब नहीं है तो आप गुलाब की पत्तियां लें, उन्हें पानी में पकाएं और उनको जो है पानी को ठंडा होने रख दें, पानी छान लें। अब आप जो है वो ये काम करें कि आपने गुलाब की पत्तियां पानी में पकाई, पानी छाना रख दिया।
اب آپ 7-8 الائچیاں لیں، اس میں 2 گلاس پانی ڈالیں، پانی جب آدھا رہ جائے دھیمی آنچ پہ پک کے تو آپ اسے اتار لیں۔ اب آپ اس پانی کو بھی چھان لیں، ٹھنڈا ہونے دیں۔ جب دونوں پانی ٹھنڈے ہو جائیں تو دونوں پانی کو بالکل ایکول آپ نے لینا ہے۔ گلاب کا پانی بھی آپ نے ایکول لینا ہے، اور آپ نے جو ہے الائچی، چھوٹی الائچی جسے سبز الائچی بھی کہتے ہیں، وہ بھی آپ کو ایکول لینی ہے، اور ایکول لے کے آپ نے ان کو جناب عالی وہ ملا لینا ہے۔ ملانے کے بعد آپ نے اسے جو ہے مریض کو 2 بڑے چمچ ہوتے ہیں کھانے کے، جو 2 بڑے چمچ کھانے کے ہوتے ہیں، وہ آپ نے فوری طور پہ مریض کو دے دینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 20 منٹ کے بعد دینا ہے۔ 20 منٹ کے بعد اس کی حالت یہ ہوگی کہ اسے گھبراہٹ شروع ہو جائے گی۔ اس میں آپ بالکل بھی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو چیزیں ہوں گی وہ اسے اتار کے پھینکے گا، اور جیسے اسے اگر سردی لگ رہی ہوگی بخار میں یا کچھ بھی تو وہ کہے گا کہ ان سب کو ہٹاؤ، اسے گھبراہٹ ہوگی، اور اس گھبراہٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بخار اتر رہا ہے۔ جب آپ یہ 3 خوراک اسے دیں گے، پھر تیسری خوراک جب آپ نے دینی ہے تو پھر 2 چمچ دینی ہے، اس کے بعد جو خوراک دینی ہے وہ 1 چمچ دینی ہے، اور یہ بخار کا بہترین علاج ہے۔ یہ ہر قسم کے بخار کے لیے ہے، جیسے کہ ہمیں ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے تو اس کے لیے ہمیں ٹیسٹ کرانا نہیں پڑے گا۔ اچھا اب ٹائیفائڈ، اچھا اب اس کے لیے سن لیں کہ اگر مچھر کاٹ لیتا ہے تو آپ کو جناب عالی ملیریا ہو جاتا ہے نا، تو ملیریا کا بہترین علاج بتا رہی ہوں آپ کو۔ ملیریا کے لیے سن لیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ ملیریا کے لیے آپ کو ملیریا کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ پھٹکری اور گندک ہم وزن لے کے اس کو پیس لینی ہے۔ پیسنے کے بعد آپ کو مریض کو 1 چٹکی دینی ہے ایک وقت میں، پھر دوپہر 1 چٹکی صبح، 1 چٹکی دوپہر، 1 چٹکی شام، اور اس کا ملیریا ختم ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی آپ دوسرے دن بھی 2 ٹائم اس کو دے دیں، صبح اور دوپہر، بس اس کے بعد اس کا ملیریا ختم ہو جائے گا۔ اور ملیریا تو آپ کا دو خوراکوں میں ختم ہو جائے گا، لیکن آپ اس کو رات کو بھی دے دیں اور پھر آپ دوسرے دن بھی 2 ٹائم دے دیں، تو یہ آپ کو ملیریا کی دوائی نہیں خریدنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب میں نے بتایا تھا جس جگہ خون نکلتا ہے وہاں آپ کو تھنر لگا لینا ہے۔ اچھا پھر میں آپ کو میں نے آشوب چشم کا بتایا، میں نے ٹائیفائڈ کا بتایا، میں نے ملیریا کا بتایا، میں نے عام بخار کا بتایا، میں نے آشوب چشم کا بتایا، میں نے آنکھوں میں الرجی کے لیے بتایا پیاز۔ اس کے بعد میں نے اگر آپ کی ناک بہتی ہے اس کے بعد بخار چڑھ جاتا ہے تو 2 پوتھی جو ہے آپ لہسن لے لیں، اور لہسن لینے کے بعد آپ اس لہسن کو جو ہے 2 گلاس پانی میں آپ اس کو ڈال دیں، اور اس میں اس کو پکا لیں دھیمی آنچ پر۔ جب دھیمی آنچ پہ پکے، یہ سب دوائیوں کے لیے اصل میں مٹی کی ہنڈیاں جو ہے وہ آپ کو درکار ہوتی ہے، لیکن مٹی کی ہنڈیاں نہ ہو تو پریشان نہ ہو، بس پکا لیں اللہ کا نام لے کر۔ اور اس کے بعد جناب عالی اس کو پکانے کے بعد آپ نے پھر اسٹیل ہو تو اسٹیل بہتر ہے، اس میں اس کو پکانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پکانے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کو اس کو چھان لینا ہے۔ اگر چھانے کی ضرورت ہی نہیں ہو تو دونوں پوتھیاں ایسی ہی رہیں گی، تو آپ نے اس پانی کو نکال لینا ہے، اور مریض کو وہ گرم گرم جو ہے وہ آپ نے سوپ دینا ہے لہسن کا۔ اگر چاہیں تو اس میں نمک بھی ملا لیں، اور اس سے کیا ہوگا کہ اس کا جو نزلہ بہہ رہا ہے اور اس کے سر میں درد ہو رہا ہے اور اس کو بخار ہو رہا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور وہ مریض آپ کا بہت جلدی صحت یاب ہو جائے گا۔ یہ کچھ چیزیں تھیں۔ اچھا چونا کتے کے علاج کے لیے میں نے بتایا نا کہ جب وہ کتا کاٹ لیتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح جب کوئی ایسی چیز کاٹ لے تو فوری طور پہ تو آپ یہ کریں کہ یہ آپ لگا لیں، نمک اور پسی ہوئی مرچ لاڑ، تو یہ آپ لگا لیں۔ اچھا یہ چیزیں میں نے آپ کو وہ چیزیں بتائی ہیں جن سے کہ چلیں آپ کو ایک اور بھی چیز بتا دیتی ہوں۔ بواسیر بہت تنگ کرتی ہے لوگوں کو، وہ ایک بہت بڑا میٹر ہوتی ہے، لیکن وہ اتنا بڑا میٹر نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں اس کا علاج نہیں آتا، تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس کے لیے آپ کیا کریں، اس کے لیے آپ یہ کریں کہ سب سے پہلے تو بالکل پیٹ کو صاف رکھیں اور کم کھائیں، اور بہت نرم غذا کا استعمال کریں۔
جب آپ پیٹ صاف کرنے کی دوائیاں لیں گے اور آپ کا پیٹ بالکل صاف ہو جائے گا، پانی ایسی صورت میں زیادہ پئیں، اور جب آپ کا پیٹ بالکل صاف ہو جائے گا، آپ کی آنتیں اندر سے بالکل صاف ہو جائیں گی، دھل جائیں گی، اور ایسی صورت میں آپ کھچڑی کا استعمال کریں، وہ بھی پانی ڈال کر۔ اتنے سے چاول لیں گے، اتنی سی دال لیں گے تھوڑی سی، اور اس میں پانی ڈال کے اس کو پتلی کھچڑی بنا کے، اور آپ جب وہ استعمال وہ آپ 2-3 دن کھائیں گے، اور ان میں اسی حالت میں ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا پیٹ بھی ایک طرح سے صاف ہو رہا ہوگا، آپ کی آنتوں پر بوجھ بھی نہیں پڑے گا۔ جب آپ یہ کام کر لیں گے تو پھر آپ اس کے ساتھ ہی آپ کو کرنا پڑے گا وکس کا استعمال۔ آپ اپنے جسم کے نچلے حصے پر مقعد کہلاتا ہے، ادھر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ وکس لگائیں، تو بہت جلدی انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی بواسیر ختم ہو جائے گی۔ اور ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ بہت ہلکی، جیسے شوربے میں روٹی بنا کے کھائیں، جیسے ہر چیز کو پہلے بہت اچھی طرح روٹی کو توڑ کے اس کو بھگو لیں، وہ استعمال کریں۔ سخت چیزیں نہیں کھائیں، اگر سخت چیزیں کھاتے ہیں تو پھر لازمی ایسا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ واش روم گئے ہیں یا نہیں گئے۔ آپ کا پیٹ بالکل جو ہے اس کی آنتیں جو ہے وہ نرم رہنی چاہیے، آپ کا بواسیر بہت جلدی آرام ہو جائے گا، آپ بہت جلدی تکلیف سے گھر کے اندر ہی آپ اپنا خود علاج کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے بتائی ہیں دوستو، یہ سب آزمودہ ہیں، میں یہ اگر ہمارے گھر میں کسی کو بھی کچھ ہوتا ہے میں یہی سب کچھ کرتی ہوں۔ میں اسپتالوں کی طرف بہت مشکل ہے کہ میں اسپتالوں کی طرف چلی جاؤں۔ ایک اور چیز بتا دیتی ہوں، جب بی پی بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے تو ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ 48 گھنٹے بی پی لیتا ہے، اس میں کوئی دوائی اثر نہیں کرتی ہے۔ ایسے وقت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایسے وقت میں آپ نے برف کو کوٹ لینا ہے، اور جیسے کیلسی ہے، جیسے کوک ہے، پیپسی ہے، یہ آپ نے ڈالتے جانا ہے، پیتے جانا ہے، اور آپ کو یورین کھل کر آنا چاہیے، اس سے یورین کھل کر آئے گا، اور جیسے جیسے آپ اسے پیتے جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ جو 48 گھنٹے کا جو بی پی ہوتا ہے، جو بی پی کی دوائی کھانے سے بھی نہیں جاتا، جو آپ کو ذہنی سکون کے لیے جو بیماریاں ہوتی ہیں، جب آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو سکون کی دوائی لینی پڑتی ہے، تو وہ دوائیاں لینے سے بھی نہیں جاتا، تو پھر سب سے مجرب نسخہ یہ ہے کہ آپ پیپسی میں یا کسی بھی اچھی جو ہے یہ میرنڈا ہے، پیپسی ہے، ان میں جو ہے سوڈے والی بوتل، سوڈے والا مشروب، اس میں جو ہے آپ برف کوٹیں اور آپ ٹھنڈا جو ہے اس کو پیتے رہیں، آپ کا جو بی پی ہے وہ 48 گھنٹے میں ہی جائے گا، لیکن اتنے عرصے میں آپ بہت زیادہ اذیت جو برداشت کرتے ہیں وہ آپ کو نہیں کرنی پڑے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، گاؤں میں یاد رکھیے، اور میں آپ کو ایجوکیٹ کرتی رہتی ہوں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایک شاعرہ ہوں، افسانہ نگار ہوں، ناول نگار ہوں، اور کالمسٹ ہوں، ادبی پروگرام آرگنائزر رہی ہوں، میں نے جتنے بھی کام اب تک کیے ہیں، حریت میں ادبی صفحہ انچارج رہی ہوں، تو ایک ایجوکیشنل جو ہے میرا بیک گراؤنڈ رہا ہے، اور میں نے درس و تدریس کے لیے CT بھی کیا ہوا ہے، اور بچوں کو پڑھاتی بھی رہی ہوں، اور الحمدللہ کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنا اچھا کام کرنے کی کوشش کی ہے وہ میں کر لیتی ہوں لوگوں کے لیے، دوست احباب کے لیے۔ بہت سارے معاملات میں ہم بہت کمزور پڑ جاتے ہیں، ان میں ہمیں کمزور نہیں پڑنا ہوتا ہے، ہر چیز کا سبسٹیٹیوٹ متبادل موجود ہوتا ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اگر ہم کسی کی عزت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی عزت کو جو ہے وہ جنازہ بھی نکلوائیں اس کے ہاتھوں، ایسا نہیں ہے، فوری طور پر سبسٹیٹیوٹ ڈھونڈ لیجیے۔ بلکہ ایک اور بات بتا دوں، محبت بہت مشکل مرض ہے، تو اس کے لیے سبسٹیٹیوٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، پہلے سبسٹیٹیوٹ ڈھونڈیں، پھر جو ہے وہ آپ اپنی محبت کی طرف جائیں۔
کیونکہ یہ انسان کو بہت رنجیدہ کر دیتی ہے، دل دکھاتی ہے، پریشان کرتی ہے۔ لوگ کھیلتے ہیں اور جب لوگ کھیلتے ہیں تو پھر ہم بھی کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں مدرس ہوں، میں قوم کی ماں ہوں، اور میرے ابو کہتے تھے تم ماں ہو تمہیں دکھ سہنا ہے، تم ماں ہو تمہیں دکھ سہنا ہے، تعلیم تمہارا زیور ہے، اولاد تمہارا گہنا ہے، تم ماں ہو تمہیں دکھ سہنا ہے، اور ہم ہیں قوم کی مائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ اس کو عذاب نہ سمجھیں، سیلاب کو عذاب نہ سمجھیں۔ پاکستان پر بہت سارے لوگ مسلط ہیں جو آپ کے خزانے کو لوٹ رہے ہیں، جو آپ کی عصمتوں پر حاوی ہیں، جو آپ کے کام پر حاوی ہیں، جو آپ کو کسی طرح نہیں چاہتے کہ آپ منظر عام پر آئیں، وہ نااہلوں کو آگے لاتے ہیں، اور یہی جو ہے ان کا جو ہے اس معاشرے کو تباہ کرنے کا ایجنڈا ہے، جس کے لیے وہ غیر ملکیوں سے پیسے لیتے ہیں، جس کے لیے وہ اپنی عزت، وقار، ایمان، انا اور اپنی آخرت تک کا سودا کرنے سے باز نہیں آتے۔ ہاں، میں یہ تو جانتی ہوں کہ کچھ لوگ مجبور بھی ہوتے ہیں، ان مجبوروں کی بات نہیں کر رہی، میں ان بے غیرتوں کی بات کر رہی ہوں جو حقیقتاً بے غیرت ہیں۔ اور بے غیرت کسے کہتے ہیں، اس کے لیے میں ایک حدیث ہے وہ سنا دیتی ہوں، کہ بڑی پیاری حدیث ہے، مجھے تو بہت ہی پسند ہے یہ حدیث، کہ جس میں حیا نہیں پھر وہ جو جی چاہے کرے، پھر وہ جو جی چاہے کرے۔ اور واقعی جس میں جب حیا ہی نہیں ہوگی تو پھر تو وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور ولل حیا ولل ایمان، حیا ایمان کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نفرت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کس سے نفرت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں میں نفرت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کس سے نفرت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نفرت کرتا ہوں ان لوگوں سے جو فحش گو ہیں، جو ایسی باتیں کرتے ہیں بے حیائی کی، میں ان سے نفرت کرتا ہوں۔ تو یہ میرے رب کی باتیں ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اپنے معاشرے کے ان پڑھ لوگوں کو گنوار یا جاہل مت سمجھیے، وہ بہت کام کے لوگ ہیں، وہ بہت کام کے لوگ ہیں، انہوں نے زندگی گزاری ہوئی ہے، ان سے زندگی کے سبق سیکھیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔